अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबिला ख़ान की तरफ से आप सब देख रहे हैं वाक़ियातुल अंबियात और आज इसकी 15वीं नशिस्त है और मैं आपके साथ मोहम्मद सबिला ख़ान हूँ। और आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये पैगंबर हैं और इनके जो सबक आमोज़ जो इससे हम नतीजा खस करेंगे वो उसके लिए आपको एंड तक इस वाक़े को देखना पड़ेगा। मुअज़्ज़ात से भरपूर और जो है हर तरीके की इसमें ऐसी ऐसी वाक़यात ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे आपकी लाइफ जो है लाइफ चेंजिंग जो है मिरेकल्स आपके लिए जो हैं ये इसमें मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं हज़रत मूसा इस्लाम के वाक़े के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये मिस्र यानी कि आज जिसे हम इजिप्ट कहते हैं इसका ये वाक़या है, जहाँ पे उस ज़माने में जो है ये फ़िरौन जो था, यानी फ़िरौन जो अगर मैं बताऊँ तो फ़िरौन एक एक लेबल है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ फ़िरौन यानी कि मुख्तलिफ़ किंग्स हैं जिनकी ये स्टोरी है। अब इस किंग की प्रॉब्लम ये थी कि ये जो किंग था ये यहाँ पे बिलीव किया जाता था कि ये जो किंग है ये जो सूरज है इसका देवता है और ये जो है खुदा की तरह जो है दुनिया में। और ये जो किंग जो है ये पूरे के पूरे इजिप्ट के ऊपर जो है ये जो बनी इसराइल की कौम है जो खुद इजिप्शियंस हैं वहाँ पे उन सबसे सज्जे करवाया करता था। अब होता ये था कि इस एक वक्त ऐसा आया, कहा जाता है कि एक दिन इसी जो फ़िरौन था उस वक्त का, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया था, कहा जाता है कि वो उसको ख्वाब आता है और कहा ये जाता है कि उस ख्वाब में उस ख्वाब की जो ताबीर है ये अपने नजूमियों से इर्द गिर्द कराते। चूँकि उस वक्त मैं बताऊँ कि सहर और नजूमियों का बहुत बड़ा जो था गलबा था इस इजिप्ट के इलाके में, यानी मैजिक बहुत ना इसको अहमियत दी जाती थी। अब हुआ ये कि उसका मतलब नजूमियों ने जो निकाला उनका उनका मानना ये था, कुछ उन्होंने उसकी उनके जो है वो ये ख्वाब की ताबीर की और फिर उन्होंने कुछ सितारों के इल्म को भी जो है उसमें गौर व फिक्र की। तो उसके बाद ये फ़िरौन के सामने एक बुरी खबर लाया और ये लाए कि बनी इसराइल कौम जो सरपस्ती में है आपके अंडर रहती है, इसी में से एक लड़का निकलेगा जो आपकी किंगशिप को ख़त्म करके खुद जो है ये अपना इसका गलबा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप सावधान रहें। इसके लिए जो था फ़िरौन ने फिर उन्हीं नजूमियों से हल मांगा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप कहा कि एक साल जो है आप जो है ये जितने भी मेल पैदा होते हैं आपके जो ये बनी इसराइल की कौम है इनको जो है आप पैदा न होने दें, इनको सिर्फ इनकी फ़ीमेल को ज़िंदा रखने दें। तो इसमें से वो बच्चा जो है मर जाएगा, वो बला जो है टल जाएगी जो आपकी यानी वो लड़का की सूरत में जो आपके आके आपकी किंगशिप को जो है वो जो है वैनिश कर देगा। तो उससे हुआ ये कि एक साल तक तो ये सब हुआ। बहुत ही ज़्यादा बनी इसराइल कहते हैं कुछ पता नहीं कितने लाख जो है ये बच्चों का जो है लड़कों का कत्ल हुआ। और इसके अलावा फिर ये हुआ कि लड़कियां मरने लगी, लड़के कम हो गए। तो फिर नजूमी से यही बात जो है उनकी जो वहाँ के लोग हैं अवाम है, इन्होंने कहा कि आप ये ज़रा नजूमी से पूछे इसका कोई और हल है। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा साल में 6 महीने जो है कुछ उन्होंने दिन बताए कि इन महीनों में आप जो है लड़कों की पैदाइश को अलाउड करें और इन अगले 6 महीनों में अलाउड ना करें। तो हुआ ये कि जो मूसा अलैहिस्सलाम है इनकी पैदाइश तो होनी थी। तो वो जो पैदाइश हुई वो एक ऐसे वक्त में हुई जब जो बनी इसराइल की कौम है उधर उन दिनों में जो था वो जितने भी आदमी लड़के पैदा होते थे, बच्चे बेबी बॉयज़ पैदा होते उनको मार दिया जाता था। लेकिन वहाँ पे ये एक बेबी बॉय जो होता है ये उसमें पैदा हो जाता है। कहा जाता है कि पहले 3 महीने जो है मूसा अलैहिस्सलाम की मदर जो होती है छुपा के रखती हैं इस बात को। फिर अल्लाह की वही आती है मूसा इस्लाम की मदर के पास और कहते उन्हें कहा जाता है कि एक ताबूत बनाए और लकड़ी का ताबूत हो और उसको जो है उसमें इस बच्चे को रखना और साथ उसे पेंट करने के पानी इसमें ना लगे और इसे जो दरिया नील वहाँ पे बहता था उसमें बहा दे। तो अल्लाह ताला की इसी चीज़ पे वो अमल करती हैं और उस पानी के अंदर जो है वो ताबूत के अंदर इस छोटे से बच्चे को जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है इन्हें बहा देती हैं और साथ अपनी बेटी की ड्यूटी लगाते हैं कि इसे एंड तक देखो ये कहाँ तक और किस लाइन में जाता है। अपने जिगर का टुट्टा अपना हाँ पसीज के जिसे कहते हैं ये सब ये कर रही होती हैं। तो इसके बाद क्या होता है
کہ جو ان کی بہن ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، تو کرتے کرتے وہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو فلو میں جو جا رہے دریائے نیل کے، یہ کیسل میں، یعنی کہ جو فرعون کی کیسل ہے اس میں انٹر کر جاتا ہے، اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کچھ افراد جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو انہوں نے اٹھا لیا اس تابوت کو اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ اس تابوت میں ہوتا ہے وہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا اور حضرت عیسیٰ جو تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی وہی فرعون جو اپنے خدا سمجھتا تھا، خود اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ بہت دکھی، بہت پریشان رہتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہو، ادھر سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے یہ اس جو ہے تابوت میں جو ہے یہ آ جاتے ہیں، جیسے وہ نکالتے تھے پیارا سا خوبصورت سا بیٹا جو ہے، وہ جو ان کی مطلب انتظامیہ ان کے سامنے آسیہ کے سامنے لاتے، تو وہ دیکھ کے ان کا دل بھر آتا ہے اور کہتے ہیں اس کو میں ہی اپنا بیٹا بناؤں گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ فرعون سے ان کو ڈر لگتا ہے، لیکن فرعون سے رجوع کرتی ہیں کہ میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں، لیکن فرعون کہتا ہے کہ میں اس کو ابھی مار دوں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ ریکویسٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی آتی ہے، کچھ نجومی بھی کہتے ہیں ابھی اسے مارنے بچے کو، یہ آپ کے لیے شکل سے بنی اسرائیل کا یہ بچہ معلوم ہوتا ہے، یہ آپ کی جو ہے یہ کنگڈم کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ان کا بھی یہ خیال تھا، جو کہ ان کا خیال صحیح ثابت ہوتا ہے آگے جا کے۔ اس کے لیے آپ کو پورا جو ہے یہ آپ کو ہم آگے واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ پھر یہ جو بچہ یہ وہاں پہ جو ہے یہ اس بچے کا پہلا ہی میریکل یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے جو ڈائی جو ہوتی ہیں یہ فرعون کے جو کنگڈم میں رہتی ہیں، وہ آتی ہیں، وہ اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ اس کا بچہ دودھ نہیں پیتا، دودھ کو پرے کر دے، جیسے کوئی چیز کسی کے سامنے بچے کے کرے نا آپ، تو وہ اسے پسند نہ آ رہی تو وہ منہ سے کر لیتا ہے، وہ بچہ موسیٰ السلام جو تھے وہ بچے کو وہ دودھ کو پرا کر لیتا ہے۔ تو اسی بیچ میں جو کہا جاتا ہے کہ جو موسیٰ السلام کی بڑی بہن تھیں، یہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ میرے پاس ایک عورت ہے جو کہ بنی اسرائیل میں، اور وہ بہت نیک خاتون ہے، وہ اس کا دودھ جو ہے وہ پی لے گا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے حاضر خدمت کروں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بہت ساری پہلے بھی ٹیسٹنگ کر رہی تھی، بہت سارا اس علاقے میں دودھ عورتوں کے پلانے کے لیے، تو وہ تو حضرت موسیٰ السلام نے نہیں پیے۔ تو ایٹ دی اینڈ جو وہ لڑکی یہ لے کے آئی، جو ڈائی یہ دودھ پلانے والی عورت لے کے آئی اس حضرت موسیٰ السلام کے لیے، وہ دودھ جیسے ہی وہ دودھ کیا موسیٰ السلام کے سامنے، تو وہ پینے لگ گئے خوشی خوشی، اور ان کی ماں کا بھی دل کو سکون ملا کہ ان کی ٹھنڈک جو دل کی ہے، یعنی ان کا بیٹا موسیٰ السلام وہ ایک اچھی جگہ سلطنت میں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ کے اندر اور اس کے سارے جو ہے سسٹم میں جو ہے وہ صحیح جی رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دودھ پلایا، ایک اچھی طرح سے جو ہے کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ السلام بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، اب وہ شہنشاہت میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اپنی لائف جیتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ السلام کو جو ہے یہ گرو ہوتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل میں اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، نہ کہ وہ فرعون کے اصل بیٹے ہیں، اور ان کی نسبت جو ہے وہ جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ہے، اسی لیے ان کی دل کے گوشے میں جو بنی اسرائیل کی محبت کہیں نہ کہیں جاگ جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے، وہ تھوڑے لڑپن میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا یہ ایجپٹ کے جو ارد گرد کے اطراف ہے، ادھر ہی یہ ذرا واک کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں جو ہوتا ہے یہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے محبت ہوتی ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کے یعنی ایجپشن بنی اسرائیل کے آدمی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ سیدھا جو ہے اس کو روکنے کی کوشش پہلے تو کرتے، وہ رکتا نہیں ہے، تو ایک تھپڑ دے مارتے اس کے منہ پہ، جو یہ ایجپشن ہوتا ہے، اور وہ وہیں اس تھپڑ پہ مر جاتا ہے۔ اور وہ حضرت موسیٰ السلام پریشان ہو جائے کہ میں نے تو ایک تھپڑ مارا تھا، حالانکہ میں آپ کو موسیٰ السلام کی اگر باڈی کے بارے میں بتاؤں تو کافی اچھا جسے کہتے ہیں نا، جیسے ایک سپر ایک بلک، ایک اچھا خوبصورت سا ایک جیسے شاندار جسم ہوتا ہے، ایک اچھا ایک نوجوان ان کا جسم تھا، اور اچھا تن تھا، اور اچھی باڈی تھی ان کی، تو اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی تھی، تو وہ جو ہے وہ ایجپشن جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ کہ یہی جو بات ہے یہ فرعون تک چلی جاتی ہے، لیکن اس بندے کا جس نے جو ہے اس آدمی کو مارا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔
अब बदनसीबी देखें या खुश नसीबी देखें मूसा अलैहिस्सलाम की कि अगले दिन फिर उसी जगह से वो गुजरते हैं और फिर वही आदमी जिसको कल वो बचा रहे थे वो फिर एक और इजिप्शियन के सामने इसे वहीं पे मार खा रहा होता है। अब होता ये कि ये अब की बार जो है ये थोड़े सावधान हो जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। ये कहते हैं ना मैं इजिप्शियन का साथ दूंगा ना मैं जो है इस बनी इसराइल के आदमी का साथ दूंगा। तो होता ये कि वो जब काम को प्यार से सॉल्व करने लगते हैं तो जो वो बनी इसराइल का आदमी होता है तो वो समझता है कि शायद जिस तरह कल इन्होंने इजिप्शियन को मारा था तो आज एक थप्पड़ मार के मुझे भी मार सकते हैं। तो ये शरारत उसके जहन में आती है और कहता है कि मैं तो अभी जो है इस जो कल भी आपने जो थे एक आदमी को इजिप्शियन को मारा था ना, तो वो जब ये बात करता है तो उसी वक्त जो है वो जो इजिप्शियन होता है जो बनी इसराइल के आदमी को तंग कर रहा होता है वो उसको जो है छोड़ देता है और जाके फ़ौरन जो फ़िरौन को शिकायत लगाता है कि पूरा बताते हैं कि वो तो जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही है जिन्होंने असल में जो है ये इस आदमी को जो था कल जो फौत हुआ तो उसे मारा है। तो बात ये है कि उसके बाद मूसा ये जो फ़िरौन है ये हुक्म देते कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस यहाँ पे बुलाया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के वहीं पे कुछ जो होते हैं कुछ उनके ताबेदार लोग होते हैं जो कि वो इतना अरसा जो है महल में रहे होते हैं। तो वो आके जो है एक आदमी उनमें से आके जो कि इजिप्शियन का ही होता है यानी मिस्र का ही होता है वो आके इन्हें कहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ और चूँकि अगर आपको फ़िरौन ने देख लिया तो वो आपको मार देगा। तो होता ये है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है ये उनके पैर में चप्पल नहीं होती कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि वो ऐसे ही भाग जाते हैं मदान की जानिब। मदान वहाँ से एक करीब कोई 8 मील के फासले पे यानी ये एक जगह है जहाँ पे वो जो है वो कूच कर जाते हैं और कहते हैं पैदल पैदल भागते गए उनको उसमें ही वो पत्ते खाते हुए ये करते वो करके कहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा पैर सूज गए। तो वो वहाँ पे जैसे ही जाते हैं मैदान में तो वहाँ एक जगह जाके वो बैठ जाते हैं। वहाँ पे वो क्या देखते हैं सस्ताने के लिए तो वो देखते हैं कि एक कुआं है और उसके इर्द गिर्द जो है बड़े बड़े आदमी बैठे हैं और वो उन्हें पानी पी रहे हैं और अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। और उसके इर्द गिर्द बल्कि उसकी राइट साइड पर एक छोटी सी जगह है जहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ गरीब सी लड़कियाँ जो मासूम सी और नादान सी मालूम होती हैं वो अपने कुछ मवेशी लेके खड़ी हैं इंतज़ार में उन बड़े लोगों को देख रही कि ये पानी अपना बारी पूरी करें तो हम लोगों को पानी थोड़ा मिल जाएगा। तो होता ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं उन्हें लगता है कि इन लड़कियों की मदद करनी चाहिए। तो वो सीधा घुसते हैं और सीधा जो है ये वेसल में यानी कि जो कुआं होता है उसमें से उन सब आदमी को दूर करते हुए जो वो पानी डालते हैं और इन बच्चियों को और उनके जानवरों को पानी पिला देते हैं। और वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। पहले तो वो हैरान होते कि इतना कवि इतना खूबसूरत इतना ज़बरदस्त आदमी जो उसकी चीज़ है वो देखते लगते कोई प्रिंस है कोई खूबसूरत आदमी। तो इस चूँकि और वैसे भी आपको पता है कि वो पले भरे जो थे वो ये फ़िरौन के घर में जो एक शहजादों की तरह बंदा पलता है तो वैसे ही वो पले हुए थे इसलिए उनकी बॉडी भी वैसी थी। तो हुआ ये कि अब वो पानी पिला देते हैं इन बच्चियों को। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद बच्चियाँ चली जाती हैं और मूसा अलैहिस्सलाम आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। जब ये बच्चियाँ जाती हैं अपने घर में तो वहाँ ये वाक़या अपने वालिद को सुनाते जो कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे जो कि खुद एक पैगम्बर थे जिनका मैंने आपको पिछले जो है किसी एपिसोड में जो था उसका पूरा वाक़या सुनाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है तो वो उनसे ज़िक्र करते हैं कि एक आदमी है जो जिसने हमारी यूँ मदद की है। तो वो कहते हैं उसको कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि जो कि मैं उसे कुछ जो उसने मदद की मैं उसको उसका जजिया उसको कुछ उसको कुछ मैं उसके पैसे या कुछ उसको इसका कुछ देना चाहता हूँ जो उसने मेरी बच्चियों के साथ इतनी मदद की है। तो ये बच्चियाँ जाती हैं तो ये वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती हैं तो कि इनको अपने घर बुलाने इनवाइट करने के लिए। तो इसी बीच में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से वहाँ मांग रहे होते कि अल्लाह को मेरे लिए रास्ता खोल दे मैं अकेला तन्हा और मेरा फ़िरौन और मेरे पीछे मेरी ज़िंदगी मुश्किल में। तो अल्लाह ताला की करना क्या होता है इधर जो होता है ये लड़की आती है और ये इनको अपने घर लेके जाती है। और फिर कहा जाता है कि इनकी शराफत इतनी अच्छी थी कि पीछे लड़की को पीछे आगे की तरफ ये वॉक करते पीछे की तरफ इनकी ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटियां वॉक कर रही होती और साथ मवेशी।
تو جیسے ہی وہ اور اسی کے بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے راستے کا پتہ نہیں، رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، سیدھا جانا ہے، تو مجھے اتنی گائیڈنس کافی ہے۔ تو وہ چلتے چلتے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ملتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ سارا کا سارا واقعہ انہیں بیان کرتے ہیں، اور پھر انہیں بتاتے کہ میری نسبت آپ سے ہی ملتی ہے، چونکہ بنی اسرائیل میں جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور جو پوچھے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ہم اور حضرت عمران، یہ سارے کے سارے جو ہم سب کا جو ہے آپس میں ایک قبیلہ کا جو ہے ایک فیملی ٹری جو ہے ایک دوسرے سے ملتا ہے، تو اس کی نسبت سے بھی ایک محبت پیدا ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کام کر سکتے ہو، میں تمہارے لیے کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے جو ہوتا ہے یہ جو ان کی بیٹی ہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو ایک یہ بیٹی ہیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام میں انٹرسٹڈ ہیں، اور ان سے حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام میں انٹرسٹڈ، ان سے میرج کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ باپ ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اشارے سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہوتا ہے وہ ایک سمجھ لیں ایک کانٹریکٹ رکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ 8 سال آپ نے میری خدمت کرنی ہے، اور تو آپ کو جو ہے آپ کو میں اپنی بیٹی دے دوں گا، اور اس کے علاوہ 2 سال اگر آپ اور خدمت یعنی 10 سال اگر خدمت کریں گے تو آپ کا جو مہر ہے اس میں پورا ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا مہر جو ہے اس طرح سے پورا ہوتا ہے، اور یہ اپنی جو ان کا وعدہ ہوتا ہے یہ اس کو پاس آن رہتے ہوئے کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پورا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرتے ہیں، 10 سال مویشیوں کو اور ان کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اپنی بیوی کو لے کے یہ واپس جو مصر کی طرف جانب جاتے ہیں۔ اب یہ جب مصر کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہاں پہ ایک طورا کا ایک پہاڑ ہوتا ہے، وہاں پہ رات کا وقت ہو جاتا ہے، تھوڑی سردی ہو جاتی ہے، تو طورا کے پہاڑ کے پاس جو ہے یہ سستانے لگ جاتے ہیں۔ اسی جگہ پہ ایک جگہ پہ جسے ہم ٹور کہتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی بیوی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نا لائٹ جل رہی ہے، ایک آگ سی جل رہی ہے، وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں تم یہاں ریسٹ کرو، میں ذرا نا آگ لے کے آتا ہوں۔ تو بیوی کو بھی چونکہ سردی لگ رہی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ رات کا وقت ہے، اور آپ کو پتہ ہے رات کے وقت انسان کو ڈر اور خوف بھی کتنا ہوتا ہے، اور چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ٹور کی پہاڑ کے پاس یہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک آگ ہوتی ہے، جیسے اس کے قریب جاتے ہیں وہ اور دور ہوتی جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ کہ وہ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی مذاق ہے، کیا چیز ہے، یا کوئی اور خطرناک چیز ہے جو میں پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو واپس جانے لگتے ہیں۔ وہ آگ پھر سے ان کے پیچھے آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ اپنے فرشتے کے ذریعے کہتے ہیں ہم کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹور کی وہ جگہ ہوتی ہے، اور اس جگہ پہ جو ہے اس جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ایک یہ عصا ہے، اسے ذرا زمین پہ پھینکو تو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی اسے زمین پہ پھینکتے تو وہ ایک اژدہا بن جاتے، وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کو پھر کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو۔ کہتے ہیں جب وہ ہاتھ جو کہ وہ ڈرے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کا ہاتھ اس کی اسی یہ سانپ ہوتا ہے اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ پکڑتے ہیں وہ پھر سے جو ہے لاٹھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے ان کو ایک معجزہ اس سے نوازتے ہیں، اور دوسرا ایک معجزہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے بغل میں جو ایسے ہاتھ ڈالو، اور اس کے بعد نا ایک سفید سی چیز ہوتی ہے، جیسے وہ اس کو کہتے ہیں رگڑو، جیسے رگڑتے تو ان کے سامنے جو ایک لائٹ ایک روشنی جاگ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ میں تمہیں 2 جو ہے معجزات دے رہا ہوں، یہ معجزات تم جا کے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جا کے فرعون کو دکھاؤ، اور وہ انہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس جو ہے یہ معجزہ ہے جو کہ یہاں پہ کسی کے پاس نہیں، تو تمہاری اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازتے ہیں اور پیغمبر بناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی مجھے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب فرعون کے پاس جب یہ بچہ ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت آسیہ کے پاس آگوش میں آپ کو پتہ پلتے تھے اور چھوٹے سے ہی ہوتے تھے،
تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ فرعون بیٹھا ہوتا ہے، اپنا آرام کر رہا ہوتا ہے، سستا رہا ہوتا ہے ایک جگہ پہ چیئر پہ اپنی زیورات کے ساتھ، تو یہ جا کے فرعون کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام بچہ ہے داڑھی پکڑ لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے بچوں کی گرپ اچھی ہوتی ہے، تو فرعون کو بہت غصہ آتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ یہ اس نے میری داڑھی پکڑی ہے نا، اس کا مطلب ہے میری سلطنت کو خراب کرے گا۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں یہ بچہ اس نے کچھ اسی جان کی غلطی، تو وہ کہتا ہے فرعون کہ میں ایک ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا، تو وہ ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف آگ کے انگارے رکھتا ہے اور ایک طرف کھجور رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہ آگ کا انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے اور کھجور کو نہیں اٹھاتا، اور اس سے اس کی زبان جو ہے اس میں لکنت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لکنت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بول نہیں سکتے، اسی کی وجہ سے اب میں آپ کو ٹور کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اسی کی وجہ سے وہ ساری زندگی سے اس طرح بول یا ایکسپریس اپنی بات نہیں کر پاتے۔ تو ہوتا یہ کہ اسی ٹور کے مقام پہ جو ہے یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میرا ایک بھائی ہے ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام جن کا ہم کو پچھلی نشست میں یعنی 14ویں نشست میں یہ میں نے واقعہ سنا تھا جو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، انہی ہارون علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں جو ان سے 3 سال بڑے تھے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے ان کے لیے کہتے ہیں کہ میرے اس بھائی کو بھی آپ پیغمبر جو ہے پروفٹ بنا دیں، تو میری ایک گزارش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی گزارش پوری کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ یہ سارا کچھ ہو کہ سسٹم اب جو ہے یہ ان کو جو ہے یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس ٹور کے مقام سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں واپس آپ اپنے ایجپٹ جائیں اور اپنا جو ہے یہ ان سب چیزوں کو جو ایکسپریس کریں۔ اب کیا ہوتا ہے وہ واپس مصر جاتے ہیں اپنی اس فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اور دونوں میاں بیوی جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کہ آپ کو پتہ کافی عرصہ ہو گیا تھا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں 10 سال وہ 11 کم از کم 10 سال سے زیادہ ہی عرصہ گزر گیا، چونکہ 10 سال تو خدمت کی تھی، تو 10 سال سے اوپر ہی بات ہوگی جب وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جو ہے یہ مدائن سے جو ہے وہ واپس جو ہے مدین سے جو ہے وہ واپس جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مصر پہنچتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور سب سے پہلے اپنی مدر کے پاس مدر کے گھر جاتے ہیں، کہا جاتے ہیں وہ مہمان کی طرح جاتے ہیں، تو پھر ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی آپ کا بیٹا جو کہ 10 سال میں بندے میں تھوڑی چینج ہے، مدر پہچانتی ہیں، ان کو گلے لگاتی ہیں، خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپنے جو ہارون بھائی ان سے ملتے تو انہیں وہ بتانے لگتے ہیں کہ آپ کو بھی پیغمبر رسول بنا رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں مجھے پہلے سے وہی اللہ تعالیٰ کی آگے پریشان نہ ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے، اور پھر دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ فرعون کے پاس، اپنی اس دلیل کو اس معجزے کو لے کے، اور جو ہم اس پہ تاکہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ ایک وحدانیت اور کے بارے میں آگاہی دے پائیں اور نکال پائیں جو ہے یہ ہمارے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اس فرعون کے عذاب سے، غلبے سے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دربار میں فرعون کے۔ فرعون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے غلبے کا ہوتا ہے، کچھ مذاکرات ہوتا ہے، پہلا ہی تو مذاکرہ یہ ہوتا ہے کہ تم پہلے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، اور آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں اور جو کچھ بھی اس دنیا میں سب اللہ تعالیٰ کے، اور اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اور آپ کوئی خدا نہیں ہو، آپ کیوں غلط جھٹلاتے ہو؟ فرعون کو کہتے ہیں، تو فرعون کہتا ہے اس کو ہنس کے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے تمہیں یہاں پہ گھر میں جگہ دی، تمہیں یہاں پہ بڑا پلایا، اور میں تو حقیقی خدا میں تمہارا کہ کوئی اور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کے اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو مارا اور میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تو وہ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں ہے، تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، میں نے صرف تھپڑ مارا تھا اور یہ بائی چانس ہو، اس میں میرا قصور زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ایک ٹاکرا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ابھی ہماری کو ایک جشن آنے والا ہے، اس میں میں تمہارا ٹیسٹ کر کے دیکھوں گا، کیا تم لوگوں میرے جو یہ میجیشنز ہیں، کیا تم جو اتنے بڑے میجیشنز ہیں یہاں پہ پورے ایجپٹ کے، چونکہ آپ کو ہو سکتے ایجپٹ میں جو ہے میجیشنز کا میجک کا اور یہ بہت بڑا دور تھا، تو کہ اگر تم ان پہ غلبہ پا گئے تو میں تمہارے پہ ایمان لے آؤں گا، اگر نہیں مانو گے تو پھر نہیں لے آئیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہیں یہ میجیشنز ہیں، یہ اس میلے پہ، اس
उस जगह पे एक मुनक़िद किया जाता है, तो उस पे जो है फ़िरौन को जो है एज़ अ चीफ़ गेस्ट समझने बुलाया जाता है। वो वहाँ पे मौजूद होता है और उधर जो है लाखों की भीड़ होती है और बीच में बड़े बड़े जितने भी ये इजिप्शियन के जितने बड़े बड़े ये मैजिशियंस हैं, ये वहाँ पे आए हुए होते हैं और जिनको मैजिक, जिनको बड़े बड़ी जो है चीज़ों पे अबूर होते हैं, इनको सामने खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है हारून को और मूसा अलैहिस्सलाम को कि इनके सामने मुकाबला कर सकते हो क्या। पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा फेयर भी आता है, थोड़ा सा डर भी, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन होता है, अल्लाह की खुशनुदी पे यकीन है कि अल्लाह का वादा सच्चा होगा। तो होता ये है कि वो जो ये फ़िरौन के जो ये जो जादूगर होते हैं, ये भी इन्हें कहते हैं कि उस पे हंसते, कहते हैं आज इसकी खैर नहीं, आज ये गया और उसको, और जो ये फ़िरौन है ये भी इनको कहता है कि एक बार तुमने इसे हरा दिया तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बड़ी एक ओहदों पे जो है फाइज कर दूँगा अपने इस जो किंगडम के अंदर, अपने इस जगह पे। तो होता ये है कि जो ये जितने भी मैजिशियंस हैं ये अपना वहाँ पे पहले फ़न दिखाते हैं। इनका फ़न ये था दोस्तों, वो ये था कि ये जो धागा होता है इसके ज़रिए बड़े बड़े सांप बना लेते थे, ज़बरदस्त किस्म के अजीब व गरीब से ऐसे करतब वो करते थे कि आप, और आज के दौर में ऐसा जो है मैजिक या ऐसा आज के दौर के बड़े बड़े आप जो मैजिशियन है वो काम नहीं कर सकते जो उस ज़माने में मैजिक, और ये मिस्र में जो था ये उस वक्त ये हुआ। और जब ये हुआ तो पहले तो सब कुछ देख लिया इन सब ने, मैजिशियंस ने, ये सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अपना करतब कर गए, अब कहने लगे कि अब तुम दिखाओ तुम्हारे पास है कोई जवाब इस मैजिक। और फ़िरौन ने बड़ी रौनक से और इन जादूगरों ने बड़ी अपनी गुस्से से और बड़ी तबाक से कहा मूसा अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब आसे को फेंको। तो हुआ ये, वो जितनी भी डोरियाँ यानी कि वो जो नकली सांप और वो जो मैजिक जो सहर तारी हुआ था वहाँ लोगों के दरमियान, तो ये जो अजदा है इसने उन सारे सांपों को खा लिया। और जो है मैजिशियन जो ने, चूँकि जैसे ये चीज़ देखी तो ये जितने भी मैजिशियन से कहा जाता है कि सजदे में झुक पड़े मूसा अलैहिस्सलाम के। फ़िरौन देख के परेशान हो गया और अब जो था पार्टी बाजी पलट चुकी थी और बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी थी फ़िरौन की, उसी की सल्तनत में, उसी के लोग में, उसी के इतने बड़े जश्न के ऊपर। तो फ़िरौन गुम का गुम रह गया। तो इन मैजिशियन में जो कि इनका एकदम से, जो कि मैं बताऊं जो काम का माहिर होता है, और अगर उसको कोई एक ऐसी चीज़ बता दी जाए कि जो उसने जिसके बारे में वो जानता भी हो कि वो हो सकती है, तो वो उस पर जल्दी बिलीव कर बैठता है। चूँकि इल्म वाले को ये फ़ायदा होता है, ये इसके पास इल्म था, फ़िरौन तो जाहिर था उसका तो इल्म नहीं था। तो इस वजह से जितने भी मैजिशियंस थे वो मान लें कि ये कुछ अल्लाह ताला का ही मौजज़ा है, ये कोई इंसानी कोई मैजिक नहीं है। तो उसके बाद फ़ौरन ये कोई सहार नहीं है। तो ये सारी का सारा जो है ये आ गए और सजदा किया और अल्लाह ताला के सामने झुक पड़े। और फ़िरौन ने उधर इन सबको रौनक से कहा कि तुम्हें पता है मैं ज़िंदगी मौत देने वाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सारे के सारे मैजिशियंस को, तुम तो काम से गए। तो कहा जाता है फ़िरौन, कुरान पाक में भी अल्फाज हैं और अल्लाह ताला ने भी खुद ये इतने बड़े मैजिशियन, मैं बताऊं जादूगर बन गए कि फ़िरौन के मुंह पे, उसकी सल्तनत पे, उस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से कहते हैं तुम हमारा जो मर्ज़ी हशर कर दो, तुम्हारे हाथ पैर काट दो, हमारा जिस्म काट दो, तुम हम पर तब तक कुदरत रखते हो ना जब तक हमारी बॉडी के अंदर रूह मौजूद है। जब हमारी इस बॉडी से हमारी रूह आज़ाद होगी तब तो तुम हमारी इस बॉडी पे जो है कुदरत नहीं रखते होगे, उसके बाद भी एक ज़ात रखते होगे, वो अल्लाह की ज़ात है। ये ईमान का वो तकवा, वो चीज़ थी जो आज कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हम मोमिन मुसलमानों के लिए भी जो है ये एक लेसन रख दिया है। और आम जो भटके हुए मुसलमान हैं वो अगर इस लेसन को पढ़े तो यकीनन ईमान लाए और अपना ईमान पुख्ता करें, और जो काफिर है वो फ़ौरन ईमान लाए और बुत परस्ती छोड़े और अल्लाह की इबादत करें। तो इसी चीज़ के बाद मैं आपको बताऊँ, कहा जाता है कि फ़िरौन ने इन सब के इन जो है जादूगर के टुकड़े किए से लटकाया और उसके बाद इन्हें सज़ा दी। और अल्लाह ताला के हाँ वो बहुत बड़े वली और बहुत ज़माने के बहुत बड़े आदमी बने। इसके बाद कहते हैं कि वक्त गुजरा, फ़िरौन ने जो है ये अपना लोगों का जो था, अब जो वहाँ के भी इजिप्शियंस लोग थे और जो बनी इसराइल के लोग थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू होने लगे। लेकिन होता गया जैसे वक्त गुजरता है, वक्त बीतता है, लोग भूलते जाते वाक़े को और चीज़ों को। लेकिन फिर क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की एक और चीज़ जो हुई वो ये हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो आपको बताऊं कि जो इनके चूँकि ये बनी इसराइल की कौम में से तो एक जगह ख़रीदी हुई थी, तो जो इनके पहले बाप दादाओं ने ख़रीदी हुई थी। तो कहा यह जाता है कि इनका ये कहना था कि हम उस जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं
اور وہ جو جگہ تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں آج بنی اسرائیل یعنی کہ اپنے باپ داداؤں کی جگہ پہ یعنی بنی اسرائیل جہاں پہ یعنی کہ یہ جو یہ فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطین کے لیے یہ جانا چاہتے تھے، تو جو موسیٰ اسلام ہے ادھر ان کو جانے کی جو اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو نوکر ہیں، یہ جتنے بھی مصر کے یہ نوکر بن ہیں جو یہ بنی اسرائیل ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ موسیٰ اسلام نے سکھایا، ایک ڈائریکشن دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ بنی اسرائیل کو نے کہا کہ ہم اس وقت اس جگہ پہ ہم جائیں گے، ایک یہ ہے بریہ احمد ہے، بریہ ایک سمندر ہے جو کہ ایک آتا ہے درمیان، جس کے درمیان میں جو ہے یہ جس کو اگر آپ پار کر دیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ انٹر کر جاتے ہیں یہ فلسطین میں۔ جیسے فلسطین میں انٹر کر جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنی جان بچا کے رہ سکتے ہیں۔ اس کے درمیان میں یہ ایک سی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سی کے رستے سے جاؤ، نہ کہ جو زمینی رستے، جو کہ زمینی رستے پہ میں بتاؤں فرعون کی جو پاور تھی فرعون کی، جو فوج تھی وہ اتنی طاقتور، کہتے ہیں 6000 کی فوج تھی جو کہ ان پہ غلبہ آرام سے پا سکتی تھی اگر یہ زمینی رستے سے جاتے۔ تو یہ اسی لیول سے اسی سمندر سے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو بنی اسرائیل کی قوم ہے انہوں نے نہیں مانا، لیکن پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ مان گئے، اور جب تو کہتے ہیں کہ یہ جب اس جو ہے سمندر کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اور پیچھے جو تھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی لگی یہ فوج یہ جو ہے فرعون کی، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ صاحب کو اپنا عصا جو ہے اس پانی پہ پھینکو۔ جیسے ہی وہ عصا پھینکا تو کہا جاتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ ایک دو طرفہ جو ہے وہ ہو گیا، اور ایک زمینی رستہ بن گیا جس سے بنی اسرائیل کی قوم جلدی جلدی نکل گئی۔ جیسے ہی کہتے ہیں کہ وہ نکلی ہے تو پیچھے سے فرعون تھا اور اس کے ساتھ ان کے اپنے گھوڑے پہ تھا، اور ساتھ ان کے جو ہیں گھوڑے پہ جو تھے وہ اس کی جو تھے فوجی تھے جو ان کا پیچھا کرے۔ تو کہتے ہیں کہ آج دیکھو میری بادشاہت، یہ دیکھو کہ پانی دونوں طرف میری بادشاہت کے لیے ادھر ادھر جو ہے یہ اس سائڈ پہ پانی اس سائڈ پہ، اس سے پہلے کبھی منظر دیکھا اس کے فرعون کے جو کہ جتنے بھی مدعا تھے وہ ایمان اس پہ تھا، وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری بندہ گزرا اور پار کیا اس سی سے، تو ان دا مڈل کہتے ہیں پہنچ چکا تھا فرعون، اور جیسے وہ بیچ میں پہنچا اور اس کی آرمی ہے تو پورے کا پورا اوپر سے پانی ہے، اور وہ اسی برے میں جو تھے وہ دفن ہو گئے، اور ان کا ککھ نہ بچا اور مارے گئے۔ اور یہاں تک کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ، اور کہا جاتا ہے اس وقت ایک تاریخی بات قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فرعون نے اس وقت کہا کہ میں اب اللہ پہ ایمان لایا، لیکن اب اس کا ایمان جو تھا وہ کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آزماتا ہے اپنے لوگوں کو جو کافر ہوتے ہیں، اور جب وہ بالکل نہیں مانتے اور آخر میں جب وہ ایمان قبول کرتے ہیں تو وہ ایمان اللہ جو کہ وہ ایمان کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس فرعون کے واقعے سے میں یہ پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کھلی نشانیاں دیکھ چکا تھا، سب کچھ کر چکا تھا، تو جب اس نے ایمان نہیں لایا تو اس کا وہ خارج ہوا۔ اور آج اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میرے سے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دے، نہ اسے زمین اس کی باڈی جو ہے یہ اس کی قبر میں نہ اسے آسمان قبول کرتا ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں جو ہے اس کا جو ہے یہ جو مجسمہ موجود ہے، اور آپ سب جو ہے جا کے دیکھتے ہیں اور اس کو ایز اے نشانی دیکھتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، آپ کو بتاؤں موسیٰ اسلام اب ایک نئے جگہ پہ فلسطین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں کی لینڈ کے بارے میں بتاؤں تو یہاں پہ کوئی سرسبز کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہ وہاں کے لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں، اور کوئی پانی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، یہاں کے جو بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پانی کا تو کوئی انتظام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پہ کہ اپنا عصا مارو، تو وہاں سے کہا جاتا ہے 12 جو ہیں یہ چشمے جاری ہو جا رہے ہیں۔ 12 چشمے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ 12 قبیلوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے قبیلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ پانی آ گیا۔ اب بنی اسرائیل ایک اور شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا بس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتارتے ہیں، تو وہ من و سلوہ سے اپنا وہ کھانا کھانے لگتے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چھت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ ان کے اوپر ایک بادل جو ہے وہ صرف کرنے وہ ان کے اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ ان کو کسی سائے کا مسئلہ نہ ہو. تو یوں بنی اسرائیل کی یہ قوم یہ خواہش وہ آسمانی کھانے کھاتے ہیں. ان کی قوم نے وہ چیز کھائی ہوئی ہے جو کہ جس کی وجہ سے ان کی کہتے ہیں اس کا اثر آج بھی ان کی جنریشن میں ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے یہ جو ٹور کے پہاڑ میں ادھر ذرا جائیں, آپ سے کوئی چلا کاٹنے کے لیے جائیں. تو یہ اپنی قوم کو کہہ کے جاتے ہیں کہ میں 30 دن تک ہو کے آ جاؤں گا, لیکن ہوتے یہ کہ وہ 40 دن لگا کے آ جاتے ہیں. جب وہ 40 دن کے بعد آتے تو دیکھتے ہیں یہاں کا ماحول ہی بدلا ہوا. ایک آدمی ہے سامری جو کہ جیسی ایک بھیڑ ہے جو کہ ایک یہ جس کا میں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مکمل آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چوتھے ایپیسوڈ میں بھی اس کا پورے کا پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایکسپلین کی. تو میں آپ کو شارٹ سٹوری صرف بتاؤں گا کہ اس نے جو ہوتا ہے پورا سونا جو ہوتا ہے جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں انہیں بھلا بھسلا کے ان سے لے لیتا ہے اور اس کو مکس کر کے ایک جو ہے یہ ایک جو یہ ایک گائے جو ہوتی ہے اس کا بچڑا بنا لیتا ہے. اور اس بچڑے کو جو ہے اس کا چہرہ جو بچڑا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے چہرہ گائے کی طرح ہوتا ہے. اس کے اندر جو روح نہیں پھونکتا, اس کے اندر ایک مٹی ڈالتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آواز بیں بیں آنے لگ جاتی ہے. اور اسی بیں پہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو وہ ان کا اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی, ہارون علیہ السلام فیل ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ان کو جو ہے راہ راست پہ لا سکے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر جو ہے زیادہ تر یہ تقوی پہ نہیں قائم رہ سکے صرف سامری کی وجہ سے. تو ہوتا یہ کہ سامری سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے کیا, اور وہ اسی کا ذکر وہی ہے کہ جب وہ فرعون کو جو ہے مارنے کے لیے طاقت آ رہی تھی, جو جب یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت کیا اس کا نام ہے ابراہیم, یہ جب انہیں بھیجا یہ اپنے یہ پروفٹ جبرائیل امین کو بھیجا, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ جو ہے یہ گزرتا ہے یہ اپنے ایک یہ گھوڑے پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جس جگہ سے گزرتے ہیں وہ جگہ جو ہوتی ہے فرٹائل ہو جاتی ہے, تو اسی کی مٹی یہ اٹھا لیتا ہے. اور وہ جب اس پہ وہی مٹی ڈالتے تو اس میں زندگی آتی. یہی بات جب وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتاتا ہے سامری, تو پھر جو ہے تو یہی بات جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ان کے لوگوں کو بتاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بنی. اور یوں جو ہوتے سامری بھی چونکہ وہ پہلے بھی مسلمان تھا لیکن اس کے اندر شرارت آئی, اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور پھر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ واپس جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو. پھر جو بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی عبادت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ایک اللہ کے وعدہ اور اسلام میں چلے جاتے ہیں. اور یوں جو ہے پورا کا پورا بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک خطہ جو ہے آپ کو بتا جہاں پہ آپ کو بتا اسرائیل اور یہ امن, اور ابھی جہاں پہ یہ غزہ ہے, غزہ کی پٹی, یہ سارے کا سارا جو بنی اسرائیل کا ایریا ہے, ادھر جو ہے پوری چلڈرن آف اسرائیل جو ہے آباد ہو جاتے ہیں. اور یوں جو ہوتا ہے موسیٰ اسلام کا قصہ جو ہے آج ختم ہو گیا. اور میں بتا دوں کہ ان کی وفات جو ہے 120 سال کی عمر میں ہوئی. امید کرتے ہیں کہ موسیٰ اسلام کا یہ واقعہ آپ سب کے لیے سبق آموز ہوگا, موضوع سے بڑھا ہوا. اور اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں, وہ یہ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے اور آپ غلط نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی چونکہ اللہ فیوچر دیکھ رہے ہیں, اللہ جو بہترین پلانر ہے, تو اللہ کے اس پلان پہ یقین کریں. ہو سکتا ہے آپ کو بظاہر لگ رہا ہو یہ پلان میرے لیے ٹھیک نہیں, جیسے موسیٰ السلام کو کتنی تکلیفیں ہوئی جب وہ وہاں سے کوچ کر گئے یہ مدین میں, اور اس کے بعد کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح ان کو ایک جگہ سے پھر انہیں یہ اور ان کی قوم نے جس طرح انہیں ٹنگے بھٹکایا اور جس طرح ان پہ یہ فرعون ظلم کرتا تھا, یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کو ایک سبق دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ کے اگر ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے, تو ہم یقیناً آج دوستوں جو ہے کسی بھی قسم کے غلبے, کسی بھی قسم کی تکلیف, کسی بھی قسم کی جو بھی طاقت ہم پہ قابض ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے مسلمان جو ہیں وہ ان کو پہلے مفلوج کر دیا, غلط کاموں پہ لگا دیا, پھر اس کے بعد ان پہ جو کافر ہیں انہوں نے ان کے اوپر جو ہے غلبہ پا لیا اور ان کو پھر مرواتے ہیں یہ لوگ. اور یوں جو ہے آپ یہی کام جو فرعون کرتا تھا, جیسا اس نے غلام بنا لیتا اور اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کی قوم کو مرواتا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ, تو یہی والی چیز جو ہے آج اس دور میں بھی
ہو رہی ہے جس پہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی امید کرتا ہوں اس سے واقعے سنیں گے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ اور ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا بھی جو کہتے ہیں ایسا ہی رشتہ تھا جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا، بس فرق اتنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے جو تھا ان کی پیغمبری مانگ لی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے پیغمبری نہیں بلکہ کہا تھا میں جو ہوں یہ خاتم النبیین ہوں، تو بس یہ فرق ہے، باقی ساری چیزیں سملر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے سبق آموز جو ہے سبق ملا ہوگا۔ میرے چینل محمد سیف اللہ خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، ویڈیو کو کمنٹ دیجیے آپ کو کس طرح کا یہ 15 ہمارا 15 ایپیسوڈ لگا، نشست لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہمیں آپ کی رائے کا آپ کے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر، پھر ملتے کسی نئے واقعات انبیاء کے کرام کے ساتھ آپ کے ساتھ، فی امان اللہ۔